معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ Please offer the prayer of Durud Sharif. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل حسنه وجماله وبارك وسلم، صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ Respected guests, today my topic is the human rights in Islam. Today I am going to discuss on a very burning topic, the right to life in Islam. What is the right to life in the light of the Quran? The right to life. The Holy Quran says, whosoever kills a human without any reason, like manslaughter or corruption on the earth, it is as if he had killed all mankind. As far as the question of taking life in relation for murder, or the question of punishment for spreading corruption on this earth concurred, it can be decided only by a proper and competent court of law. If there is any war with any nation or country, it can be decided only by a properly established government. In any case, no human being has any right by himself to take a human life in relation or for causing mischief on this earth. Therefore, it is incumbent on every human being that under no circumstances should he be guilty of taking a human life. If anyone has murdered a human being, it is as if he has slain the entire human race. These instructions have been repeated in the Holy Quran in the another place, saying, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, which means, do not kill a soul which Allah has made sacred except through the due process of law. Here also homicide has been distinguished from destruction of life, carried out in pursuit of justice. Only a proper and competent court will be able to decide whether or not an individual has forfeited his right to life by disregarding the right to life and peace of other human beings. The Prophet, may God's blessings be on him, has declared homicide as the greatest sin only next to polytheism. The traditions of the Prophet reads, the greatest sins are to associate something with God and to kill all human beings. In all these verses of the Quran and the traditions of the Prophet, the word soul has been used in general terms, without any distinction or particularization which might have lent in itself to the elucidations that the persons belonging to one's nation, the citizens of one's country, the people of a particular race and religion should not be killed. The injunction applies to all human beings, and the destruction of life in itself has been prohibited. As far as the right to life, the right to life has been given to man only by Islam. You will observe that the people who talk about human rights, if they have ever mentioned them in their constitutions or particularization, then it is clearly implied in them that these rights are applicable only to their citizens. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ چھوٹا سا بچہ جو بھی ہم اور آپ کے سامنے ایک دوسری لینگویج انگلش لینگویج میں جو بیان کر رہا تھا، اس کا موضوع یہ تھا کہ انسانوں کے حقوق کیا ہے۔ انسانیت کے کچھ حقوق متعین ہوا کرتے ہیں
اسی بنا پر ایک انسان اپنے معاشرے میں رہ سکتا ہے، اپنی کنٹری میں رہ سکتا ہے، اپنے ملک میں جی سکتا ہے، تو اس انسان کے کچھ نہ کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ وہ حقوق اسلام میں کس طریقے سے بتائے گئے ہیں، اور کن لوگوں کے اگر کوئی جرم کرتا ہے، اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جو معاشرے کے خلاف ہے، جو مذہب یا مسلک کے خلاف ہے، تو ان لوگوں کو تو اس کے متعلق جو سزا اس کو دی جائے گی، وہ سزا دینے کے حقدار کون لوگ ہیں۔ تو قرآن کریم کی اس بچے نے آیت پیش کی۔ قرآن کریم کا اسلوب کیا ہے کہ قرآن کریم نے کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے کسی نفس کو قتل کیا بغیر حق کے، بغیر کسی سزا، بغیر کسی جو ہے اس کے جرم کے قتل کیا یا زمین میں فساد پھیلایا، تو اس کا برابر مطلب یہ ہے، کھلے عام مطلب یہ ہے کہ اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، پوری انسانیت کو اس نے مار ڈالا۔ اب قرآن کریم نے ایک انسان کی جان کو بہت ہی اعلیٰ قسم کا بتایا، اور بہت ہی اس کی عزت و احترام اور ادب کرنے کے لیے بتایا، اور بتایا کہ اگر کوئی بندہ کسی سے کوئی گناہ اور کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، تو انسان کو انسان ہونے کے ناطے دوسرے انسان کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ خود اس کو دوسرے کو سزا دے دے، بلکہ اس کے لیے لازم ہے جو وہاں کی حکومت ہے، جو وہاں کی جو ہے گورنمنٹ ہے، ان کے ذمے یہ کام کرے، اور وہ جو حکومت فیصلہ کرے گی اس فیصلے پر راضی ہو کر اس فیصلے کو مانے۔ یہ بات قرآن بھی بتا رہا ہے، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی ہے۔ اور اس بچے نے بیان کیا کہ اسلام نے کس طریقے سے، اسلام نے صرف ایک مسلمان کے لیے ہی یہ حقوق نہیں رکھے ہیں، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر اس دیش میں رہنے والا ہے یا کسی دوسرے دیش میں رہنے والا ہے، بلیور ہے، ان بلیور ہے، یقین رکھنے والا ہے، مومن ہے، مومن نہیں ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، چاہے جو بھی ہو، ان تمام لوگوں کے لیے اسلام نے اور قرآن نے کچھ نہ کچھ حقوق بیان کیے ہیں، اور ان کے حقوق ہیں، ان حقوق کے تحت تمام انسانیت کو چلنا چاہیے۔ اگر ان حقوق کو کوئی نہیں نبھاتا ہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو دین والا کہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ دین کے خلاف ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اس کا یہی خلاصہ تھا، یہی سمری پوری تھی کہ جو قرآن نے بیان کرائی انسانی حقوق کے اعتبار سے۔